بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم آواز کھولو ذرا فبأيهم اقتديتم اهتديتم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان مکرم، حاضرین محترم، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو شاہ مدینہ مظلوم مدینہ ذی النورین کے لقب سے معنون حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مبارکہ ہے۔ دنیا میں بہت مظلوم گزرے ہیں، لیکن ان مظلوموں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب مظلومیت ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ظلم، کیا تشدد ہوا، ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکیں گی، لیکن چند باتیں ان کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خلیفہ راشد 4 ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اور ان خلفائے راشدین میں ایک عثمان بن عفان رضی اللہ بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق فرمایا، یہ میرے دونوں یہ کان ہیں اور میری آنکھیں ہیں۔ ابو بکر و عمر سمع و بصر، کان اور آنکھیں، اور عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا قلب و جگر۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں یہ سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت ان چاروں سے۔ یہ چاروں نبی کے یار، امت کے امام اور سب کے
मुक़र्रब अल्लाह के चुने हुए उनमें एक हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी हैं। और अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला ने सहाबा की तारीफ़ करते हुए खुसूसियत के साथ इन चारों के लिए अल्लाह ने यह फरमाया, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह ताला ने गुनाह को, कुफ्र को, नाफरमानी को इनके लिए नापसंद किया, यानी इनके दिल में गुनाह की भी नफरत है। ये वो मुकर्रब और अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं जिनको खुलफाए राशिदीन कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ज़माने को बेहतरीन ज़माना फरमाया। मैं खैरुल कुरून कर्नी, ज़मानों में बेहतरीन ज़माना मेरा है। ये लफ्ज़ कर्नी, इसमें 4 लफ्ज़ हैं, क़ाफ, रा, नून और या। और नबी के खलीफा राशिद भी 4 हैं। मेरे आका ने इनके दौर को अपना दौर बेहतरीन दौर फरमाया। खैरुल कुरून कर्नी, मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना है। कर्न 4 लफ्ज़ हैं, क़ाफ अबू बकर सिद्दीक मुराद, रा हज़रत उमर मुराद, नून उस्मान गनी मुराद, या अलीउल मुर्तज़ा मुराद हैं। तो मेरे आका ने इन ज़मानों को बेहतरीन, इस ज़माने को बेहतरीन ज़माना फरमाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को ज़िन्नूरैन कहते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि ज़िन्नूरैन क्यों कहते हैं। एक वजह यह भी उलमा ने लिखी है कि आपको ज़िन्नूरैन इसलिए कहते हैं, 2 नूरों वाला। क़यामत के दिन जब ये जन्नत में दाखिल होंगे तो 2 तरह से अजीब किस्म का नूर इनके जिस्म से ज़ाहिर होगा। इस वजह से इनको ज़िन्नूरैन कहते हैं, 2 नूरों वाला। एक वजह यह भी बयान की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं। एक का नाम बीबी रुक़ैया है, एक का नाम बीबी उम्मे कुलसूम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी गुजरे हैं, ये सआदत किसी और को नसीब नहीं हुई कि किसी उम्मती के निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हों। बीबी रुक़ैया का इंतकाल हुआ तो बीबी उम्मे कुलसूम से मेरे आका ने हज़रत उस्मान गनी का निकाह किया और फरमाया, लौ कानत इंदी 40 बनात, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक के इंतकाल के बाद दूसरी का निकाह भी मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान से करता। ज़िन्नूरैन, 2 नूरों वाले, 2 बेटियां मेरे आका की आपके निकाह में आई। एक वजह और भी उलमा ने बयान की कि आपने 2 किबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। 2 किबले, बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी आपने नमाज पढ़ी है, बैतुल्लाह की तरफ भी नमाज पढ़ी है। और आज भी वो मस्जिद क़िबलतैन मौजूद है जिसमें दोनों क़िबलों की रहनुमाई की गई है। सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में इत्तला मिली कि बैतुल्लाह को अल्लाह ने क़िबला बना दिया, तो 2 रकात सहाबा ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ी थी और जो 2 रकात नमाज से बाकी वो बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी।
اس لیے اس مسجد کا نام بھی مسجد قبلتین ہے، اس لیے آپ کو عثمان کو رضی اللہ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ اسلام کے لیے ہجرت کی، حضور کی بیٹی کے ساتھ حبشہ کی طرف، تو میاں بیوی دونوں نے ہجرت کی، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے دادا پردادا، ان میں عبد مناف تک جب میرے آقا کا نسب بیان کیا جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی آپ کے ساتھ یہ نسب ملتا ہے۔ آگے عبد مناف سے اوپر نسب سارا اکٹھے ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صحابہ کو وہ خصوصیات نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ کو نام لے کر کتنی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آج اگر کوئی شخص کسی دنیا کے اعتبار سے بڑے آدمی کے پاس کھانا کھا لے، یا وہ اس کو خط لکھ دے، یا بڑا آدمی اس کو فون کر دے یا پیغام دے دے، وہ خوشی سے سماتا نہیں کہ فلاں نے مجھ کو بلایا، خط لکھا، فون کیا، پیغام بھیجا۔ واہ عثمان غنی، تیرے مقدر کے کیا کہنے کہ آپ کو تو میرے آقا نے نام لے کر کئی دفعہ فرمایا عثمان تم جنتی ہو۔ دنیا کے وڈیرے تو بلا وجہ خوش کرنے کے لیے بھی سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن نبی کی بات سے جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ سچ اور حق ہوتی ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہوتا، اس میں غلط بیانی نہیں ہوتی، اور اس میں طفل تسلی، وقتی تسلی ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ میں 10 صحابی ایسے ہیں جن کو 10 مبشرہ کہتے ہیں، جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کا ٹکٹ ملا۔ ان میں ایک حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، 10 مبشرہ، 10 جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس پر علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں جن کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں ملا ہے، ایک حضرت عثمان غنی بھی ہے، قید رضی اللہ عنہ۔ دوسرا، مسجد نبوی کی جگہ تنگ تھی، ضرورت تھی کہ مسجد کی توسیع کی جائے۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، کوئی ہے جو مسجد کی جگہ خریدے اور مسجد میں شامل کر دے، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ سعادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کو اللہ نے عطا کی۔ انہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی، مسجد میں اضافہ کیا، اور میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے لیے چندہ مانگنا یہ نبی کی سنت ہے، اس کو برا سمجھنا بے عقلی ہے۔
ایک موقع پر مسلمانوں کے پاس پانی پینے کا مدینہ منورہ میں نہیں تھا، میٹھا پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ یہودی کے پاس ایک کنواں تھا بیر روما، وہ چاہتا تو پیسے لے کر چیز دے دیتا، چاہتا تو بالکل نہ دیتا، چاہتا تو زیادہ رقم لے لیتا۔ بہت پریشانی تھی۔ میرے آقا کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی پانی کی پریشانی اور تنگی تھی۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا، ہے کوئی جو یہ کنواں خریدے، پھر اپنا ڈول نہیں، مسلمانوں کے نام ڈول وقف کر دے کہ بس یہ کنواں مسلمانوں کا ہی ہے، میں نبی اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 25,000 روپیہ اس دور کا بنتا ہے۔ اس دور کا تو بہت زیادہ، اس وقت 25,000 روپیہ بنتے۔ عثمان غنی رضی اللہ نے یہودی سے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، تو یہاں بھی میرے آقا نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ایک دفعہ ایک باغ میں تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ بند تھا، دروازہ بجایا کسی نے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو، اندر آنے کی اجازت دو اور ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دو۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تھے۔ پھر دروازہ بجا تو حضرت عمر رضی اللہ تھے، فرمایا جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دو اور اندر بھی آنے کی اجازت دو۔ پھر بجا تو عثمان غنی رضی اللہ تھے، فرمایا جنت کی خوشخبری بھی دو، اندر بھی آؤ اور اس کو کہو کہ ایک مشکل وقت بھی آپ پر آنے والا ہے، امتحان لیا جائے گا، اور ایک حدیث میں اللہ آپ کو خلافت کی قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، جان دے دینا مگر اس چادر کو، اس قمیض کو اتارنا نہیں۔ یہاں بھی میرے آقا نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، کچھ دیر گفتگو کی، چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی۔ یہ پنڈلی کھولنا یہ سطر میں شامل نہیں ہے، مرد کا سطر گھٹنے سے، ٹخنوں سے، گھٹنے سے اوپر اوپر ہے، ناف سے نیچے نیچے ہے، ما بین السرۃ والرکبتین۔ حضرت عمر رضی اللہ آئے، میرے آقا سے گفتگو کی، آقا اسی طرح لیٹے رہے، اپنے پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال کر چھپایا نہیں، وہ بھی چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا آ رہے ہیں، تو آپ نے جلدی سے کپڑا پنڈلی مبارک پر ڈالا، درست کیا، وہ تشریف لائے، کچھ دیر گفتگو کی، چلے گئے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا، میرے ابو آئے تھے تو آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا پنڈلی مبارک کا، حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑے کو درست فرمایا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ اس شخص کا میں حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، عائشہ اگر میں اسی حالت میں رہ جاتا
یہ اتنا حیا والا انسان ہے کہ یہ اپنی بات ہی نہ کر سکتا حیا کی وجہ سے، اس لیے میں نے کپڑا ڈال دیا ہے تاکہ یہ بات تو کر سکے۔ 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہے، کل 18 ذی الحجہ تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ پر بڑے بے ایمان لوگوں نے اعتراضات کیے، تہمتیں لگائیں، بجائے اس کے کہ میں ان سب سوالوں کا جواب آپ کو سمجھاؤں تو میں ایک اصولی بات نقل کرتا ہوں، سب کی میری طرف توجہ رہے۔ آپ کا امام چاہے گنہگار کتنا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے اس کو کوئی گالی دے، اگر آپ میں رتی برابر غیرت ہے تو برداشت نہیں کرو گے کہ ہمارے محلے کا امام، مسجد کا امام، ہمارے بچوں کا استاد، کون ہوتے ہو گالی دینے والے؟ لیکن عثمان بن عفان وہ صحابی ہیں، 12 سال حضرت علی المرتضیٰ نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ کتنے سال پڑھی ہیں؟ 12 سال۔ حسنین کریمین کے بھی یہ امام ہیں، شرم آنی چاہیے۔ عثمان غنی کو گالی دیتے ہو، علی المرتضیٰ کے امام کو گالی دیتے ہو، حسنین کے امام کو گالی دیتے ہو۔ تمہارا امام تو پاک ہے اور علی سنگھ کا امام، حسنین کا امام پاک نہیں ہے، نعوذ باللہ، غلط ہے۔ قیامت کا دن آنے تو دو، عثمان غنی سے زیادہ تمہارے خلاف ناراض ہونے والے اور اللہ کی عدالت میں شکایت کرنے والے حسنین کریمین بھی ہوں گے اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہوں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے ہمارے اس پاک امام کو گالیاں دی ہیں، تو جن کے خلاف یہ شکایت کریں گے وہ کبھی چھوٹ نہیں سکے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرنا چاہا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ارادہ تھا کہ شادی کروں۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ علی آپ کے رشتے کی بات کرتے ہیں، بات کروں؟ آج کل کے جاہل لوگ، بے دین لوگ، بے علم لوگ کہتے ہیں لو جی باپ اپنی بیٹی سے پوچھے، شرم کی بات ہے، کیسے پوچھے؟ تو جب ننگی فلمیں اکٹھے دیکھتے ہو شرم کہاں جاتی ہے؟ جب پارکوں میں موویاں بناتے ہو شرم کہاں جاتی ہے؟ جب بیٹی کو تم رخصت کرتے ہو، ساری حرکتوں کی مووی بنتی ہے، غیر آدمیوں سے تمہارا گھر بھرا ہوتا ہے اور وہ ٹچ موبائل غلط استعمال کرتی ہے، دوپٹہ اس کے گلے میں ہے، لباس غیر اسلامی ہے، اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ یہ بات کہنا کہ باپ بیٹی سے پوچھے، نبی سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں اور نبی کے خاندان جیسا بھی بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ علی رشتے کی بات کرتے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ باپ کو اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ارادہ ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہو کہ بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، ایک ہی گود میں پلے ہیں۔ بیٹے کو 100 گھر دکھاتے ہو، یہاں رشتہ کروں، کہتا ہے نہیں قد چھوٹا ہے، ادھر کروں، کہتے ہیں نہیں یہ موٹی بہت ہے، ادھر کروں، نہیں کالی بہت ہے، ادھر کروں، تعلیم نہیں ہے۔ وہ کھوتا اتنا اعتراض کرتا ہے، 100 گھر اس کو دکھاتے ہو اور اسی گود میں وہ بیٹی بھی پلی ہے، اندھے کے ساتھ، لنگڑے کے ساتھ، کالے کے ساتھ، جاہل کے ساتھ اس کی شادی کرتے ہو، اس سے پوچھتے نہیں ہو، کہتے جی میں باپ ہوں، میرا حق ہے۔ یہ انتہائی ظلم ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر لڑکی کو گھر دکھاتے ہو، پوچھتے ہو، لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ توجہ میری طرف، شادی کی بات چلی، ابو بکر و عمر رضی اللہ نے خود تیار کیا حضرت علی کو کہ جاؤ میرے آقا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی شادی میں خرچے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا جی حضرت یہ زیرے ہے، زیرے دشمن کے مقابلے میں کام آتی ہے۔ فرمایا جاؤ زیرے کو بیچ کر آؤ تاکہ بی بی فاطمہ کے لیے کچھ سامان خریدا جائے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ گئے زیرے بیچنے کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، فرمایا علی بھائی کہاں؟ کہا زیرے بیچنی ہے۔ کیوں بیچتے ہو؟ کہا میرے آقا کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے ہونا ہے، طے ہو گیا ہے، شادی کے خرچ کی ضرورت ہے، میرے آقا نے فرمایا زیرے بیچ کر آؤ، تو میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 400 درہم طے ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ نے 400 درہم دیے۔ پھر وہ درہم دینے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ سے زیرے لے لی۔ پھر فرمایا علی بھائی یہ زیرے آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، پیسے بھی آپ کے پاس رہ جائیں، یہ زیرے میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ لو یہ بھی آپ رکھو۔ سبحان اللہ۔ 400 درہم یا دینار علی المرتضیٰ رضی اللہ وہ پیسے حضور کی خدمت میں لائے تو میرے آقا نے فرمایا اس میں سے تیسرا حصہ حضرت بلال کو دے دو، میری بیٹی کے لیے بازار سے خوشبو وغیرہ کچھ چیزیں خرید کر کے لائیں، اور فرمایا ایک حصہ ابو بکر کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلایا گیا، فرمایا جاؤ یہ میری بیٹی کے لیے کپڑے بازار سے لاؤ۔ ایک صحابی کو فرمایا تم بھی ساتھ جاؤ، ابو بکر صدیق کے یہ سامان خریدو۔ اور حق المہر میں بھی دیے گئے پیسے، جناب آپ کی شادی کا شامیانہ کو مفت لگا دے، اس کے خلاف بات کبھی سننا پسند نہ کرو، برداشت نہ کرو۔ عثمان غنی نے تو پورا خرچ علی المرتضیٰ کا شادی کا خود کیا، زیرے واپس کر دی، پیسے دے دیے، حق المہر کے دے دیے، خرچ سارا دیا، اور ابو بکر صدیق نے کپڑے خریدے۔ میرے آقا نے تو ان کی خریدی ہوئی چیزیں پسند فرمائیں اور تمہیں پسند نہیں۔ ظالمو، اتنا بڑی تہمت عثمان غنی پہ لگا کر علی المرتضیٰ کا دل دکھاتے ہو۔ اگر ان کے ایمان میں شک تھا تو شادی کا سارا خرچہ علی المرتضیٰ کا انہوں نے کیا ہے، تو پھر شادی کو کیا کہو گے؟ اور بھی بات سمجھ آ رہی ہے؟ شادی کے گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، یہ علی المرتضیٰ کی شادی کے گواہ بھی ہیں۔ اگر ان کو ایماندار نہ مانا جائے تو پھر سادات کہاں سے آئے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح کا کیا بنے گا؟ حسنین کی امی پر کیا دھبا لگے گا؟ سوچو۔ دشمنی میں وہ بات نہ کرو جس سے کہ قیامت کے دن بھی رونا پڑے اور دنیا میں تم رو رہے ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ کی شادی کا سارا خرچ عثمان بن عفان نے کیا ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں، کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیت اللہ میں آئے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، اس نے کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں صوفی صحابی، بڑے رتبے کے صحابی، اور میں جی جواب دوں گا۔
اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، کہا یہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، تو جو جنگ میں بھاگے وہ کیا ہوتا ہے، بھاگے تھے یا نہیں؟ اور اس نے کہا آپ کو اس گھر یعنی بیت اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جی ہاں وہ بھاگے تھے۔ وہ خوش ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے؟ فرمایا جی ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ عثمان غنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی پیچھے رہ گئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے، یہ بات سچ ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ تو اس نے طنز کے طور پر، تانے کے طور پر کہا اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹھو اب جواب بھی سنو اس کا۔ تو میں نے یہ جو کہا ہے کہ غزوہ احد میں عثمان غنی بھاگ گئے تھے، اللہ اکبر، میں تمہیں پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو جو بھاگے تھے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور وہاں لفظ ہے تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْجَمْعَانِ، جمع کا لفظ ہے، بہت لوگ بھاگے تھے اور اس کا سبب یہ بنا کہ میرے آقا نے ایک جگہ پر 50 آدمیوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا تھا فتح ہو یا شکست یہاں سے چلے نہیں جانا، یہاں رہ جانا ہے۔ جب کافر ہارے بھاگے تو انہوں نے سمجھا فتح تو ہو گئی ہے، وہ جگہ چھوڑ دی۔ پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے زوردار حملہ کیا، میرے آقا بھی زخمی ہوئے۔ اس پریشانی میں صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی، دوڑ گئے۔ تو قرآن کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کہے میں نے معاف کیا، یہ مورخ کہتا ہے میں نے معافی نہیں کیا۔ اس چوڑے کی بات کون سنے گا؟ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اس کے گناہ کا تذکرہ کرنا بھی گناہ ہے۔ صحابہ جتنے ہیں رضی اللہ ان سے راضی ہے، ان کو رب نے معاف کیا۔ اللہ معاف کرے اور کوئی آدمی کہے میں تو معاف نہیں کرتا جی، اس میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے، اللہ کی بات پوری ہوگی، آپ کی بات کو کون مانتا ہے؟ فرمایا دوسری بات تو نے کہی ہے کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، سنو میرے آقا کی بیٹی بیمار تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی سے فرمایا تھا عثمان تمہیں غزوہ بدر میں شریک ہونے کا پورا ثواب ملے گا، جو مال غنیمت ہوگا وہ بھی آپ کو ملے گا حصہ، اور آپ کو شہادت کا اجر بھی ملے گا۔ میں ادھر جا رہا ہوں غزوہ بدر میں، میری بیٹی بیمار ہے، آپ یہیں خدمت کریں۔ دین نام نبی کی اطاعت کا ہے، جو نبی کہہ دے اس کو کرو، یہی دین ہے۔ تو غزوہ بدر میں پیچھے رہے تو حضرت حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی کی خدمت کرو۔ جب ان کو غزوہ بدر کا ثواب بھی ملا، شہادت کا رتبہ بھی ملا، اور آپ کو مال غنیمت میں حصہ بھی ملا، جب نبی کے حکم سے وہاں رہے، نافرمانی کہاں ہوئی؟ پیچھے کہاں رہے پھر؟ اور تیسری بات کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، کفار نے روکا، 1400 صحابہ تھے، سب سے زیادہ میرے آقا کے نزدیک قابل اعتماد اور مکے والے بھی جن کا احترام کرتے تھے وہ عثمان غنی رضی اللہ تھے۔ میرے آقا نے اپنی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ ادھر، یہ ادھر تشریف لے گئے۔ اطلاع ملی آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔
میرے آقا نے 1400 صحابہ سے فرمایا بیعت کرو جب تک عثمان غنی کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ سب نے بیعت کی، توجہ میری طرف، سب نے بیعت کی۔ عثمان غنی تو تھے مکہ المکرمہ میں اور یہ تھے حدیبیہ کے موقع پر۔ تو میرے آقا نے فرمایا ھذا یدی وھذا ید عثمان، میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، دوسرے کو فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ نبی نے جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا وہ عثمان ابن عفان ہیں، وہ عثمان غنی ہیں۔ میرے آقا نے ان کو ہاتھ فرمایا اور یوں بیعت ہوئی، درخت کے نیچے ہوئی۔ اللہ اتنا راضی ہوا کہ اس درخت کا نام بھی قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور 1400 صحابہ کو اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ بھی ملا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ سبحان اللہ، سب کی بیعت کے بعد میرے آقا نے اتنی بڑی بات فرمائی یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان غنی کا ہاتھ، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میں اللہ کا ہاتھ تم سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو وہاں تو نبی نے ان کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ کافروں سے گفتگو کرو، اور پھر صلح نامہ ہوا۔ عثمان غنی کی برکت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ ملا، تو کیسے کہتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں؟ یہ جواب عثمان غنی رضی اللہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیا۔ اس لیے ہم ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی تعریف قرآن سے دیکھو، صحابہ کی تعریف نبی کی حدیث سے دیکھو، صحابہ کو تاریخ میں مت ڈھونڈو، تاریخ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں سچ تھوڑا ہے جھوٹ زیادہ ہے، لیکن قرآن سچا ہے۔ قرآن نے ان کو جنتی کہا ہے، قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے، قرآن ان سے راضی ہے اللہ، اور نبی ان سے راضی ہیں۔ ہمیں صحابہ کی تعریف کے لیے تاریخ کی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ توجہ میری طرف، عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے، اور ایک عظیم صحابی کی عجیب مظلومانہ شہادت، اس میں صرف ایک حصہ 2-4 منٹ میں بیان کرتا ہوں، باقی میں انشاءاللہ اس کے متعلقہ آئندہ جو میں گفتگو کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا 40 دن تک پانی بند رہا۔ کتنے دن تک پانی بند رہا؟ 40 دن تک۔ آپ کو گھر میں گھیرے میں لے لیا گیا، رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی، پانی بند، اور آپ کو بہت زیادہ پریشان رکھا۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ نے خواب دیکھا، میرے آقا نے فرمایا عثمان تم روزے سے ہو؟ جی روزے سے ہو۔ بہت پیاس لگی ہے؟ جی بہت پیاس لگی ہے۔ آپ گھیرے میں ہو؟ جی گھیرے میں۔ گھر میں ایک سوراخ، اس میں میرے آقا نے مشکیزہ لٹکایا، فرمایا چلو اس سے پانی پی لو۔ عثمان غنی رضی اللہ نے پانی پیا تو پیٹ آپ کا بھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان آج شام کو افطاری آپ کی میرے پاس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر شام کے وقت وہ شہید ہوئے، اور اس وقت آپ نے کپڑے بدلے، غلام تھے وہ آزاد کیے، اور گھر میں موجود تھے، قرآن کے قاری تھے لیکن دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو ذی النورین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پورا قرآن وطروں میں پورا کر لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، تو قرآن بھی نور، وطر بھی نور، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پہلا سپارہ یہ لفظ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارک آپ کی زبان پر تھی تو ایک ظالم نے لٹ ماری،
آپ کا سر مبارک پھٹا، خون کے قطرے قرآن کی اس آیت پر گرے، آج بھی مصر کے عجائب خانے میں وہ قرآن موجود ہے جس قرآن کی اس آیت پر عثمان غنی رضی اللہ کے خون کے قطرے موجود ہیں۔ قیامت کے دن شہداء مظلومین کے لیے اللہ کی مخلوق کی مختلف چیزیں گواہی دیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب کو نبی کے مصلی پر شہید کیا گیا تو قیامت کے دن نبی کا مصلی اور منبر بولے گا، محراب بولے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب شہید ہے، اور حسنین کریمین کے لیے کربلا کے ذرات بولیں گے کہ یہ بڑے بے دردی سے شہید کیے گئے۔ وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ ذرات قیامت کے دن ان مظلومین کی حق میں گواہی دیں گے۔ اور کسی کے لیے احد کا میدان، کسی کے لیے بدر کا میدان، کسی کے لیے خندق کا میدان، کسی کے لیے حنین کی جگہ، کسی کے لیے غزوہ تبوک کی جگہ، کسی کے لیے خیبر کا قلعہ، اور وہاں کی جگہ گواہی دیں گی۔ واہ عثمان بن عفان، تیرے مقدر کے کیا کہنے، قیامت کے دن تیری مظلومیت کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے گا۔ 40 دن پانی بن رہا ہے، 40 دن۔ اتنا ظلم بھی ہوتا ہے یارو، ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھ رہے تھے، ایک ظالم نے قرآن پاک کو ایک طرف گرا دیا۔ جب انسان اندھا ہوتا ہے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کا نبی سے رشتہ کیا ہے، اس لیے ہمارے استاد مکرم امام اہل سنت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ انسان بھی عجیب ہے، اگر نہ ماننے پہ آئے سچا اللہ کو بھی نہیں مانتے، اس خدا کو خدا نہیں مانتا، سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور اگر نہ ماننے پہ آئے ان کو نہیں مانتا، اور اگر ماننے پہ آئے تو دلدل کو بھی خدا مانتا ہے، جھنڈی کو بھی سجدہ کر لیتا ہے، وہ کانے دجال قادیانی کو بھی مانتا ہے، پھر ہر ایک چیز کو، چاند سورج کو، ستاروں کو، سورج کو، ان کو خدا مانتا ہے۔ نہ ماننے پہ آئے تو سچے خدا کو نہیں مانتا، اگر ماننے پہ آئے تو ہر چیز کو مانتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، ظلم کرنے پہ آئے تو نبی کا رشتہ نہیں دیکھتا، نبی کی مسجد کا حیا نہیں کیا، حضور کے روزے کا حیا نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی کا گھر میرے آقا کے روضہ پاک جہاں بنا ہوا اس کے قریب تھا، اس کا بھی حیا نہیں کیا۔ ایک بے وقوف آیا، اس نے حضرت کی داڑھی کو پکڑا، آپ نے فرمایا تیرا ابا تو اس داڑھی کا بہت لحاظ کرتا تھا، اگر وہ تیری اس حالت کو دیکھتا تو تیرا ابا پسند نہ کرتا۔ اس نے داڑھی چھوڑ دی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو بے دردی کے ساتھ گھر میں 40 دن تک پانی وغیرہ بند کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، 3 دن تک جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ استغفر اللہ، یہ وہ مظلوم ہے۔ میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کی جماعت میں بے شمار لوگ مظلوم ہیں، صرف ایک کا تذکرہ اس لیے کرتے ہو کہ ریڈیو میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے، اخباروں میں اس کا تذکرہ ہے، ملنگ میراثی اور محرم کے سب پروگرام صرف ایک شہید مظلوم حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، تو سارا سال میں صرف ان کا تذکرہ کرتے ہو، وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے عثمان بن عفان رضی اللہ کے گھروں تھا، جب آپ کے گھر میں آپ کو محصور کیا گیا تو علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ گھر پر کھڑے ہو جاؤ، دروازے پر کسی کو اندر نہ آنے دو، پہرا دو۔ تو اگر حسنین کریمین مظلوم ہیں، کوئی شک نہیں، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تو جن کے گھروں کا انہوں نے پہرا دیا ہے وہ تو استاد ہیں، وہ ان کے امام ہیں، ان کی شہادت کا تذکرہ مسلمان تو کیوں نہیں کرتا؟
जब शोर मचा कि उस्मान गनी शहीद हो गए हैं, तो हसनैन करीमैन रोते हुए दोनों अपने अब्बू के पास गए कि अब्बू वो शहीद हो गए। तो आपने ज़ोर से एक को मुक्का मारा, दूसरे बेटे को थप्पड़ मारा या उसको भी मुक्का मारा, और ना तुम जिंदा थे, शहीद हो गए। कि अबू जान दरवाजे से नहीं आए, ये बलवाई, ये इहाता करने वाले, आपको घिरो करने वाले, ये बदबख्त दीवार फलान कर अंदर आए हैं अबू, ये हमारी तरफ से गुजर कर नहीं आए। हम कहते हैं नबी के हर यार, सब यार सच्चे हैं, सब जन्नती हैं, सब रजी अल्लाह हैं, सब नबी के शागिर्द हैं, सब नबी के प्यारे हैं, जन्नत में सब नबी के इकट्ठे होंगे। हम सब नबियों की मोहब्बत ईमान का हिस्सा समझते हैं, इसलिए सबका तज़किरा करना इबादत समझते हैं। अल्लाह हम सबको सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।